अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, अम्मा बारी की तफसीर चल रही है। इंशाअल्लाह आज सूरह तकवीर की इब्तिदाई चंद आयात देखेंगे और इसको शुरू करने से पहले मैं इसका कनेक्शन थोड़ा सा समझा दूं जो पिछली सूरा के साथ है। पिछली सूरा में बात हुई थी ताम्मा की, साखा की, उससे पिछली सूरा में बात हुई तो ताम्मा साखा क़यामत के हवाले से है, जो नफ़क़ सानी होगा, उसके बाद जो इंसान की कैफियत होगी, सूर फूंका जाएगा, उसका वहाँ तस्करा में मिलता है। अब इस सूरा में उन्हीं की तफसीर है। वहाँ इनफरादी बात हो रही है कि यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनीह, कि इंसान भागेगा अपनी बीवी से, औलाद से। तो औलाद में खासकर बेटे का तस्करा होगा, बेटों से भागेगा। तो वो एक इनफरादी कैफियत थी। अब इस सूरा में हम देखेंगे शम्सु कुव्विरत, नुजूमुन कदरत, सूरज की बात होगी, सितारों की बात होगी, पहाड़ों की बात होगी, आसमान की बात होगी, जंगली जानवरों की बात होगी। यानी कि जब वो साखा आ जाएगी, ताम्मा आ जाएगी, तो फिर बड़े स्केल पे क्या मामला होगा। यानी कैमरे का लेंस अब शिफ्ट कर दिया गया। पहले था एक इनफरादी शख्स, एक इंसान बजाते खुद, उस जब कब्रों से उठेगा और क़यामत का ज़लज़ला आएगा और ये सारी चीज़ें होंगी तो उसका क्या रवैया होगा। अब बाकी चीज़ों का क्या रवैया होगा, ठीक है। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ये बात पसंद हो कि वो क़यामत को इस तरह देखे जिस तरह आँख से देखना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो सूरा इज़ शम्सु कुव्विरत, ये सूरा जिसकी आज तफसीर हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। दूसरी इज़ समाउन फतरत और तीसरी इज़ समाउन शक़्क़त पढ़ा करे। ये दोनों सूरतें इंशाअल्लाह आगे आ जाएंगी, 30वें पारे में ही मौजूद है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। वइज़न नुजूमुन कदरत, और जब तारे गदले हो जाएंगे। वइज़ल जिबालु सुय्यिरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे। वइज़ल इशारु उत्तिलत, और जब 10 महीने की हामला ऊँटनियाँ तन्हा छोड़ दी जाएंगी। वइज़ल वुहूशु हुशिरत, और जब वहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे। वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। वइज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, और जब जानें जोड़ दी जाएंगी। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब मौऊदा जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह में मारी गई। वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, और जब आमाल नामे नशर कर दिए जाएंगे। वइज़ा समाउ कुशितत, और जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी। वइज़ल जहीम सुइरत, और जब जहन्नुम भड़का दी जाएगी। वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त, और जब जन्नत करीब ले आई जाएगी। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, जान लेगा हर नफ्स क्या इसने हाजिर किया, क्या वो क़यामत के लिए लेकर आया। तफसीर देखते हैं इसकी। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। कव्वरा युकव्विरु कहाँ इस्तेमाल होता है, ये वर्ब है और ये इस्तेमाल होता है ख़ास तौर पे जो पगड़ी सर पे लपेटी जाती है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ शम्सु कुव्विरत यानी सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी। देखिए ये जो गैलेक्सी है ना, ये साइंस अब हमें बताती है कि इसी तरह से कुव्विरत में क्या है, इस तरह से है। पगड़ी भी ऐसे लपेटी जाती है ना, गोल गोल करके। तो सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी, यानी ये वापस अंदर उसी के अंदर चली जाएगी। और हम देखते हैं जितनी गैलेक्सीज हैं उनकी बेसिकली इसी तरह की सर्कल में इसी तरह से रोशनियां हैं, सितारे सैयारे हैं। बहरहाल हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी का कहीं बहुत छोटा सा हिस्सा है, और फिर उस सोलर सिस्टम में भी सिर्फ यहाँ सूरज की बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन हम पीछे भी कुरान की कुछ आयत की तफसीर में देख कर आए हैं कि इसमें मुराद यही है कि जनाब वो सारी जो कायनात है वो वापस ऐसे गोल गोल लपेट दी जाएगी, जो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया। तो ये इजाज़ुल कुरान में से भी है। फिर दूसरी बात ये भी है कि इसकी तफसीर में ये भी कहा जाता है कि सूरज बुझ जाएगा। तो ये भी साइंस हमें बताती है कि सूरज एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहा है जहाँ जाकर इसकी उम्र पूरी हो जाएगी और ये बुझ जाएगा। तो दोनों चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहरहाल जो नफ़क़ सानी होगा उसके बाद का मामला बता रहे हैं कि होगा क्या, सूरज लपेट दिया जाएगा, यानी सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। वइज़न नुजूमुन कदरत, और दूसरा क्या होगा, जब तारे गदले हो जाएंगे। सूरज दिन की रोशनी है, दिन का आसमान खूबसूरत नज़र आता है। तारे रात का आसमान, रात खूबसूरत नज़र आती है। तो रात क्या होगी, तारे भी गदले हो जाएंगे। सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है कुछ सितारों से, जैसे चांद है हमारा, चांद से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है।
اور دوسرے بھی جو ستارے وہ بھی بجھا دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہر چیز ختم ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا تھا، انسان کی آزمائش کے لیے بنا تھا۔ اب انسان کی آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، قیامت قائم ہو گئی، تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، سُيِّرَتْ باقاعدہ چلنے لگیں گے، معلق ہو جائیں گے۔ سیارہ کہتے ہیں نا عربی میں گاڑی کو، تو کیا ہوگا؟ پہاڑ چلنے لگیں گے، تیر رہے ہوں گے۔ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ والی ہی نشانیاں خاص کر کے کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ دیکھیے قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو جو اس کے مخاطبین اول تھے، جو سامنے عربی تھے یا دوسری جو قوم تھی اس وقت 1400 سال پہلے، تو وہ کوئی آج کل کے انسان کی طرح نہیں تھی جس نے کوئی چاند پہ بھی قدم رکھ لیا ہو، تو ان کو ان کے حساب سے باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس میں کچھ آیات ایسی بھی آئیں گی جن کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہوگی، جیسے کہ پہلی آیت کی ہم نے بھی دیکھی۔ یہ اس وقت کا انسان شاید اس کو اتنی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا تھا جتنی اچھی طرح ہم آج سمجھ سکتے ہیں، تو اس کو اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ مکہ میں اگر آپ نے ٹریول کیا ہو تو بہت پہاڑ ہیں، بہت پہاڑ ہیں۔ مکہ کے ارد گرد سارا علاقہ پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، تو وہ متاثر ہوتے تھے پہاڑوں سے۔ پوچھا بھی ہے قرآن میں انہوں نے ایک دفعہ، اللہ رب العزت نے ان کے ڈائلاگز قرآن میں مینشن کیے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا جب قیامت آئے گی، تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ پہاڑ ہم مختلف جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں قرآن میں، پہاڑوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ڈسٹ کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر یہاں پہ بھی تذکرہ ہوا کہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، تو ان کی بھی کیونکہ وہ متاثر ہوتے تھے اس حوالے سے بھی بات ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ ایسی شمس کوورت نجوم انکدرت، یہاں پہ ہم جیسے اور ہمارے بعد بھی سینکڑوں سال بعد آنے والوں کے لیے بھی یہاں پہ نشانیاں بتا دی گئی۔ ہو سکتا ہے سائنس مزید، بلکہ امید ہے کہ سائنس مزید ترقی کرے گی، اور پھر یہ جو آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 ہے، اس کی مزید کچھ ایسی تفاسیر آ جائیں جو آج آپ اور میں نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اب یہ وہاں کے لوگوں کے لیے خاص کر کے آیت ہے، اور ہم بھی اپنے لیے اس میں معنی نکال لیں گے، جو معنی چھپے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عشار کہتے ہیں 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو، اور عشرہ 10 کو کہتے ہیں نا، اس سے ہے عشار، جمع ہے یہ اس کی۔ عُطِّلَتْ تنہا چھوڑ دی جائے گی، یہ ہے اسٹیٹس سمبل۔ اس وقت 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کیا تھی؟ کسی کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا تو اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ اتنی وحشت ہوگی کہ انہیں یہ جو ان کا اسٹیٹس سمبل ہے جس پہ وہ فخر کیا کرتے تھے، اس وقت کا عرب فخر کرتا تھا اس پہ، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ کوئی زلزلہ آ جائے یا کوئی ناگہانی آفت آ جائے، تو کیا ہم گھر میں گھس کے اپنے لیپ ٹاپ اور اپنے ٹی وی یا اپنی گاڑیوں کو بچائیں گے یا اپنی ذات کو بچائیں گے؟ تو یہ وہی بات ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ اس قدر شدید زلزلہ ہوگا، اس قدر وحشتناک عالم ہوگا، اس قدر دہشت ہوگی، انسان گھبرا جائے گا، بھاگے گا ادھر سے ادھر، جو پچھلی سورہ میں ہم پڑھ کر آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اسے کس چیز کا ہوش نہیں ہوگا، جس کے لیے وہ آج دنیا میں جان مار رہا ہے۔ میں اور آپ بھی کچھ خاص چیزیں ہوں گی، ہم اپنے آپ سے پوچھے تو ہم ان کے لیے جان مارتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہ ہمارا گھر ہو، یا ہمارے لیے ہماری گاڑی ہو، یا مختلف ہماری گھر کی چیزیں ہوں جن سے ہمیں اکثر محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑا کام آ رہی ہوتی ہے نا۔ آپ کا واشر ڈرائر ہے، آپ کے بڑے کام آتا ہے، تو آپ کو یہ مشینوں سے محبت ہو جاتی ہے، آپ ان کو اسپیشلی صاف کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہیلپ کرتے ہیں۔ بالکل محبت اس سینس میں تو ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے دل میں رکھی ہے، تو اس سے تو نہیں ہم بھاگ سکتے۔ گھروں سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے، لیکن جس کی محبت سب سے زیادہ ہے، یقیناً ہمیں اس کی محبت کو سب سے زیادہ دل میں جگہ دینی چاہیے۔ تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ وہ اس اونٹنی کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح ہم بھی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، ہمیں بھی پھر ان مشینوں کو اور ان چیزوں کا کوئی ہوش تو نہیں ہوتا، ہم تو اپنی جان کو بچاتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں انہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وحشی جانور، وحوش وحشی جانور مراد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ڈومیسٹک اینیمل نہیں ہے۔ اکٹھے کر دیے جائیں گے، مراد یہ ہے کہ جیسے جو آپس میں لڑتے ہیں آج، تو وہ ان کے اندر رکھی ہے نا اللہ نے، کہ شیر اور ہائینہ کو آپ دیکھیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، چیتے کو اور شیر کو دیکھیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوگا، آپس میں لڑتے۔ لیکن اس وقت اس قیامت کے زلزلے سے، یا جب قیامت قائم ہوگی، معاملہ یہ ہوگا کہ انسان سب کچھ بھول بیٹھے گا۔ دیکھیے پیچھے انسان کی بات ہوئی تھی، انسان کیسے رہنا چاہتا ہے، انسان اکیلا نہیں رہنا چاہتا، وہ شادی کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، بعد پہلے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، دوست بھی بناتا ہے، جہاں جاتا ہے آفس میں جاتا ہے وہاں پہ بھی خود بخود دوستیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی اپنی عادت جو اس کے اندر رکھی گئی ہے اس سے الٹ ہو جائے گا قیامت کے بعد۔ کیوں؟ کیسے ہوگا؟ یوم یفر المرء من
اخی و امی و ابی و صاحبتہ و بنی. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, یہ آیت اسی میں ہے. تو اس میں معاملہ کیا ہوگا کہ بندہ بھاگے گا ان چیزوں سے, جن کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے ان سے بھاگے گا. اور یہاں جانور جو کہ ایک دوسرے سے بھاگتے تھے وہ کیا کریں گے, وہ اب ایک ساتھ رہیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جمع ہو جائیں گے ایک ساتھ, ایک گراؤنڈ پہ آ جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت میں ڈھونڈ نہیں پا رہی جی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, تو وہ سارے جانور گھبرا کے ان اپنے جنگلوں سے, ان اپنے پہاڑوں سے, ان اپنے غاروں سے نکل کے باہر آ جائیں گے. انہیں اس چیز کا ہوش نہیں ہوگا کہ میں تو اس دوسرے جانور کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اپنے شیر اور ہائینہ کو دیکھا ہے کس قدر ان میں آپس میں جنگ رہتی ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے شکار پہ حملہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ شیر ہائینہ کو مار دیتے ہیں اور ہائینہ مل کر کوئی شیر اکیلا ہو تو اس کو مار دیتے ہیں, لیکن اس وقت یہ عالم ہوگا کہ سارے ساتھ بساتھ چل رہے ہوں گے. وہ اپنی جو قدرتی طور پر ان پہ ایک حص رکھی گئی ہے اس سے وہ بالکل ماورا ہو جائیں گے. اور انسانوں کا معاملہ بھی ہم نے دیکھا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اگلی آیت دیکھتے ہیں. اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. بھڑکانا کیا ہے, مطلب آج ہم پانی کو سمجھتے ہیں کہ یہ آگ بجھاتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہی پانی جو یہ قیامت کے دن کیا کرے گا, آگ بن جائے گا. سجرت, بھڑک جائے گا, آگ بن جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے دیکھا بھی ہے جب آگ بجھانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے نا ایک خاص لیول پہ, آپ ضرور اس کو چیک کیجئے گا یوٹیوب پہ, کہ اگر چولہے وغیرہ میں آگ لگ جائے یا چولہے کے پاس کوئی چیز جل رہی ہے تو آپ اس پہ فوراً سے ایسے پانی نہیں ڈال سکتے. وہ بہت بڑی مقدار ہو پانی کی تو ڈالی جا سکتی ہے. آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا تو کبھی کبھی پانی سے کچھ اماؤنٹ سے آگ بھڑک بھی جاتی ہے, خاص اماؤنٹ ہوتا ہے, وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سمندر سجرت, بھڑکا دیے جائیں گے, اپنی حدوں سے باہر نکل پڑے گا. یہ بھی تفسیر کا ایک پہلو بیان ہوا ہے اس میں کہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہوگا. جیسے سونامی ہے, یقیناً اب زلزلے آ رہے ہیں, پہاڑ ہل رہے ہیں, تو زمین کے نیچے, سمندر کے نیچے بھی تو پہاڑ ہیں. پھر ایک بات اس میں نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ زمین کا زیادہ تر حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے. تو جب وہ سمندر ہی اپنی حدوں سے باہر آ جائیں گے تو کیا معاملہ ہوگا, یا سمندر ہی بھڑکا دیے جائیں گے تو کیا معاملہ ہوگا. ایک بڑی امپورٹنٹ سائنٹیفک ایکسپلینیشن بھی ہے اس میں. پانی کا فارمولہ آپ کو پتہ ہے H2O ہوتا ہے, ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس ہے. ایک گیس جلتی ہے اور دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے. تو اگر کوئی کیمیکل ریئیکشن ایسا ہو جائے کہ H2O کو اللہ بریک کر دیں ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس میں, تو آگ ہی آگ ہوگی. یہ ایک اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے جو ہو سکتا ہے اس وقت کا رب نہ سمجھا ہو, تو کوئی بھی مراد اس سے ہو سکتی ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی. جانیں جوڑ دی جائیں گی, قبریں پھٹیں گی, انسانوں کے جسم دوبارہ تعمیر کیے جائیں گے اور پھر ان میں روحیں ڈال دی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. یہ ہم پیچھے بھی تفسیر میں دیکھ کر آ چکے ہیں. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ جسموں میں روحیں واپس ڈال دی جائیں گی. اس کی بڑی ڈیٹیل تھی, الحمدللہ ہم نے ڈسکس بھی کی کہ انسان کا جسم جو ہے وہ فنا ہوتا ہے, روح فنا نہیں ہوتی. روح علیین یا سجین میں چلی جاتی ہے. پھر جناب جب قبریں پھٹیں گی اور جسم دوبارہ سے تعمیر کیے جائیں گے, جس طرح پودا اگتا ہے اس طرح پورا جسم بنا دیا جائے گا, پھر اس میں روح وہی واپس ڈالی جائے گی. تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. دوسری تفسیر کا ایک پہلو یہ بھی بیان ہوا ہے اس کا کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے, گروہ بن جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, سورہ واقعہ میں ہم نے پڑھا. تو 3 گروپ بن جائیں گے کہ برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے, اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. پھر وہ جو برے لوگوں کا گروہ ہوگا, جیسے کہ اصحاب الشمال ہیں, الٹے ہاتھ والے یا بائیں ہاتھ والے, ان میں بھی چھوٹے چھوٹے گروہ بن جائیں گے. متکبرین کا الگ گروہ ہوگا, جو جھوٹے ہیں ان کا گروہ الگ ہوگا, جو ظالم ہیں ان کا گروہ الگ ہوگا. اس طرح سے جانیں جوڑ دی جائیں گی, یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. اور تیسری مراد کیا ہے وہ بھی تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال اور انسان کو, یعنی انسان کی جو نفس ہے, نفس مطلب انسان بذات خود اور اس کے اعمال, ان کو جوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا, اور جب. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, بڑی زبردست آیت ہے کہ جب موعودہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی. سئلت, اس سے سوال کیا جائے گا. کیا سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ میں ماری گئی. سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ جس کو زندہ گاڑا گیا تھا اس سے سوال کیا جا رہا ہے. اس سے سوال نہیں کیا جا رہا جس نے گاڑا تھا. یعنی یہاں عربوں میں, سب میں تو نہیں لیکن کچھ میں یہ کلچر تھا نا کہ ایک تو وہ بیٹی کی پیدائش سے
وہ جسے کہتے ہیں سادہ الفاظ میں کہ ان کے اوپر ایک بوجھ ہوتا تھا کہ اب یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کریں گے، پھر یہ دوسرے قبیلے میں جائے گی، پھر ہمیں اس سے تھوڑا سا نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یا اپنے داماد سے تھوڑا نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یعنی یہ کمزوری ہے ہمارے لیے۔ اور پھر مرد کے لیے محسوس ہوتا تھا اچھا میں مرد ہوں اور میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، اس طرح کی مختلف چیزیں تھیں، توہمات پرستی بھی تھی، تو وہ گھبراتے تھے اس سے۔ تو طریقہ اکثر یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب ولادت ہونے والی ہوتی تھی تو خاتون اس جگہ ہوتی تھی جہاں پہ برابر میں گڑھا بھی کھود دیا جاتا تھا اسی جگہ پہ، کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسی وقت دفنا دیا جائے گا، اور بیٹا ہوا تو وہ گڑھے کو خالی مٹی سے بھر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس گناہ پر ان سے اس قدر ناراض ہیں کہ ان سے بات بھی نہیں کر رہے کہ تم نے کیوں دفنایا۔ وہ کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی، یعنی اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں تم ماری گئی، یعنی اللہ رب العزت ان سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پھر دوسری یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے جنہوں نے اتنی چھوٹی بچی کو گاڑ دیا۔ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ لڑکی ہے فقط اس بنیاد پہ؟ آج بھی دیکھیے کتنے ابارشن کیے جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لڑکی ہوتی ہے۔ اور ہمارے پڑوسی ملک میں تو بڑا کلچر ہے اس چیز کا۔ وہاں پہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان کی میں بات کر رہی ہوں، وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ دوسرے مختلف ممالک کے مقابلے میں شاید ایک یا دو ملک ہی ایسے ہیں، اور شاید ہندوستان ان میں سے ٹاپ میں ہے، جس میں مردوں کی آبادی خواتین کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بچیاں وہاں پیدا کرنے سے پہلے ہی قتل کر دی جاتی ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو یہ آج کی ماڈرن شکل ہے۔ پہلے شکل یہ تھی کہ گڑھا کھود دیتے، اب یہ ہے کہ گڑھا کھودنے کے بعد تو شاید بچی دفنانے کے بعد کچھ پھر ریگریٹ ہوتا ہو۔ آج کا انسان ہم ایسے ہیں کہ ہم بچی کو اتنی چھوٹی ایج میں مار کر بھی کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا ہوگا ہمیں، کیونکہ ہم نے اتنی صفائی سے کام کیا نا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے تو بچی جب دفنائی جاتی ہوگی تو یقیناً لوگوں کو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ پیدائش ہو رہی تھی اور اب دفنا دی گئی ہے کیونکہ لڑکی پیدا ہوئی۔ آج کا انسان تو کہیں آگے، وہ تو کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہ چلنے دیتا ہوگا کہ کب پریگننسی ہوئی اور کب چیک کر لیا، اچھا بیٹی ہے تو ختم کر دیا معاملہ، بیٹا ہے تو پھر آگے سب کو بتا دیا۔ تو یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اب یہ ایک بڑی زبردست بات ہے نوٹ کرنے والی بھی ہے، یہ ذنب چھوٹے گناہ کو بھی کہتے ہیں، مطلب اس لڑکی نے تو کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایسا کیا کر بیٹھی وہ بچی کہ اس کو قتل ہی کر دیا گیا، کوئی اس کا تو چھوٹا گناہ بھی نہیں تھا، ابھی تو وہ دنیا میں آئی تھی یا ابھی تو آئی بھی نہیں تھی۔ آپ ابارشن جو کیے جاتے ہیں کچھ ان کی تصاویر دیکھیں تو اس میں ٹولز ڈال کر اندر بچے کا سر جو ہے کولیپس کر دیا جاتا ہے، اس کے سر کو بالکل پچکا دیتے ہیں، برین اس کا توڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ پروسیس ایسے ہیں جس میں اس کے پارٹس توڑ کے کھینچ کے باہر نکالے جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ کے باہر آ جاتی ہے، ہارٹ ٹوٹ کے باہر آ جاتی ہے، بڑا قاتلانہ مطلب بہت وحشی طریقہ ہے۔ بہرحال مختلف تو کیونکہ انسان بڑا ترقی کر رہا ہے تو بہت مختلف طریقے اور بھی ہیں ابارشن کے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، اور جب اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے۔ صحیفہ پیچھے بھی آ چکا ہے، مراد وہاں قرآن تھا، یہاں صحف سے کیا مراد ہے؟ اعمال نامے، کہ اعمال ناموں کی تقسیم ہو جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان اس کی کھال اتار دی جائے گی۔ کھال اتار دی جائے گی یعنی اصل شکل نظر آئے گی کہ آسمان ہے کیا چیز۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آج تو مزین ہے آسمان ہمارے لیے، سورج بھی چمکتا ہے دن میں، اس کی روشنی سے ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے، پھر سورج ڈھلنے لگتا ہے، مختلف رنگ آ جاتے ہیں آسمان پہ، بادلوں کے کلر کس قدر بدلتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں موسم، بارش کے وقت الگ کلر ہو رہا ہے، صبح شفق جب ہوتی ہے الگ رنگ ہوتا ہے، رینبو ہمیں اللہ دکھا دیتے ہیں آسمان پہ، پھر رات میں ستارے۔ تو اذا السماء کشطت، جب آسمان اس کی کھال اتار دی جائے گی، کھال اتار دی جائے گی، اصلیت نظر آ جائے گی۔ جیسے جانور ہوتا ہے اس کی خوبصورتی اس کی بالوں میں ہوتی ہے نا، مختلف گائیں بھینسیں، گائیں خاص کر کے مختلف کلر ہوتے ہیں، کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ پھر آپ یہ جو بال والے جانور ہیں ان کو دیکھیں، جب کھال اترتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے، کس قدر جو نظر آتا ہے وہ کوئی خوبصورت منظر تو نہیں ہوتا، پھر اس کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے۔ تو کشطت جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو مراد یہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت نظر آ جائے گی۔ دوسری مراد یہ ہے کہ جو مزین ہے وہ باہر سے، وہ اس کی زینت ختم ہو جائے گی۔ سورج بجھ گیا، چاند غائب ہے، ستارے گدلے ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اگلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی تو جہنم کے جو شعلے ہوں گے وہ بہت بلند ہوں گے اور وہ بہت سرخ ہوں گے، تو اس کی روشنی جو ہے کہاں پڑے گی؟ آسمان پہ پڑے گی، تو اس وجہ سے وہ سرخ ہو جائے گا۔ یہ تو آسمان ہوگا بلڈ ریڈ، وہ کہتے ہیں نا تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا،
تو خون کا جو کلر ہوتا ہے، گہرا کلر، جو کلر بیان ہوئے قرآن میں 2-4 جگہوں پہ بتائے گئے، تو ویسا رنگ ہو جائے گا. تو یہ اس وجہ سے بھی ہو جائے گا کہ اس کی حقیقت ایسی ہوگی، اس وجہ سے بھی ہوگا کہ جہنم بھڑکا دی جائے گی، جہنم لائی جائے گی، دکھائی جائے گی، تو اس کی روشنی بھی پڑ رہی ہوگی آسمان پہ. تو دونوں مراد ہو سکتی ہیں. اور جہیم سعرت، جہنم بھڑکا دی جائے گی، تو ساتھ ساتھ کیا ہوگا آگے؟ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت بھی اُزْلِفَت، قریب کر دی جائے گی، پاس لے آئی جائے گی جنت. تو یہ معاملہ ہے. اب پاس کر دی جائے گی. اُزْلِفَت قرابہ میں بھی پاس ہوتا ہے، قریب کرنا، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اُزْلِفَت یعنی شرف اور عزت کے ساتھ قریب کرنا. اس ورب میں یہ معنی پائے جاتے ہیں. مطلب بڑی عزت احترام کے ساتھ. جو جنت ہی ہے ان کے لیے ایک بڑا ریلیکسنگ ماحول ہے. ان کے لیے کیسے قریب کر دی جائے گی؟ بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ان کو شرف دیا جائے گا، ان کو رسپیکٹ دی جائے گی. اب یہ سارے ایزا سے شروع ہو رہے تھے جملے. پہلی بات یہ شرطیہ ٹائپ کے تھے، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا. پھر عربی کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ورب پہلے آتا ہے. جو فعلیہ جملہ ہوتا ہے تو اس میں کشتت ورب ہے، وہ پہلے آنا چاہیے، اور سما ناؤن ہے، بعد میں آنا چاہیے. سعیرت ورب ہے، پہلے آنا چاہیے. جہیم اسم ہے، بعد میں آنا چاہیے. لیکن یہاں ترتیب مختلف ہے ان ساری آیات میں. آیت نمبر 13 میں وجہ کیا ہے کہ ڈفرنٹ چیزیں، یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے. کس سینس میں کہ نیچرلی ہمارے سامنے ہو نہیں رہی ہیں. ایک عرب کے لیے، اور آج کل تو پھر ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، ایک عرب کے لیے یہ سوچنا کہ اچھا یہ پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، سورج بجھ جائے گا، چاند ایسا ہو جائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آج کے لیے ہمارے لیے جہیم سعیرت، جنت ازلفت، تو یہ سوچنا تھوڑا مشکل ہے. تو اللہ رب العزت ایک دھیان دلانے کے لیے، ایک فوکس کرنے کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے عربی زبان کا کہ اس طرح سے تبدیلیاں کی جاتی ہیں ان میں. تو اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے یہ جملے بیان کیے. اچھا، نجوم قدرت جو بات آئی تھی، ستارے گدلے ہو جائیں گے. دیکھیں آج ہم نے پولیوشن سے ان کو پہلے ہی گدلا کر دیا ہے. ہم ارد گرد ستاروں کو دیکھ نہیں سکتے شہر میں. تو یہاں اللہ رب العزت ایک آخری منظر بتا رہے ہیں ہمیں کہ بالکل ہی گدلے ہو جائیں گے، بجھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن آج ہم نے، انسانوں نے، وہ قیامت کی نشانی زمین پہ ہی شروع کر دی ہے کہ ہمیں ستارے شہر میں رہ کے نظر نہیں آتے. ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں، کوئی جنگل میں یا ریگستان میں جاتے ہیں، پھر آپ آسمان کی خوبصورتی دیکھیں. تو یہ ساری آیت نمبر 13 تک ایزا کر کے بات تھی. آگے کیا ہے؟ علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر نفس کیا اس نے حاضر کیا. یہاں پہ ترتیب مختلف ہے. علمت نفس ما احضرت، جان لے گا نفس جو اس نے حاضر کیا. یہاں پہ کیا ایک نارمل جملہ ہے یہ. اس میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہر شخص پہلے بھی جانتا ہے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. میں آپ جانتے ہیں پورا دن ہم گزارتے ہیں، تو رات میں کبھی سوچے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کیا ہے. اس جو شرط کے جواب میں جملہ لایا گیا، اب اس جملے کو ہر جملے کے بعد پڑھیں. کیسے انسان کی حالت کیا ہوگی. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو علمت نفس ما احضرت، وہ جان لے گا کہ اس نے کیا کیا. اب یہ ہولناکی ہے، یہ ایک منظر ہے، قیامت قائم ہو رہی ہے اور سورج بجھ گیا، تو انسان کو فوراً پتہ چلے گا اللہ اکبر، قیامت آ گئی. جس کا تذکرہ کیا جا رہا تھا وہ آ گئی. فوراً وہ سوچے گا میں کیا لایا قیامت کے لیے. علمت نفس ما احضرت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب سورج ستارے گدلے ہو جائیں گے، انسان سوچے گا علمت نفس ما احضرت، جان لے گا انسان یا اللہ میں کیا لے کر آیا، میرا کیا معاملہ ہوا. سب کچھ ختم، دنیا کی دوڑ دھوپ جو ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں سب انسان بھول جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلتا ہوا دیکھے گا تو فوراً کیا کیا ہے میں نے، قیامت کے لیے میں کچھ لایا ہوں یا نہیں لایا ہوں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب ہماری گاڑیاں تباہ ہوں گی، ہماری بلڈنگیں زمین بوس ہو جائیں گی، تو انسان سوچے گا ختم سب کچھ، میں نے اعمال کیا کیے، کیا لے کر آیا میں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہ اپنے برابر میں جب شیر چیتوں کو چلتے ہوئے دیکھے گا، ریچھ کو چلتے ہوئے دیکھے گا کہ وہ بالکل ڈرے ہوئے سہمے ہوئے چل رہے ہوں گے، تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ علمت نفس ما احضرت، کہ میں کچھ لایا بھی ہوں اس دن کے لیے، نہیں لایا ہوں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اب ہر آیت کے بعد اس آیت کو رکھ کر دیکھیں، کون سی آیت کو؟ آیت نمبر 14 کو، کہ علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر نفس کیا اس نے حاضر کیا، کیا وہ لے کر آیا، کمائی کیا کی. تو اصل چیز یہی ہے علمت نفس ما احضرت. آج کی جو آیات تھیں وہ یہاں ایک چیپٹر، اس میں ایک بات پوری ہو رہی ہے قیامت کے حوالے سے. ساری ہولناکیاں بتا کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ علمت نفس ما احضرت. احضرت لے کر کیا جانا ہے، فوکس اس پہ کرنا. یہ سارے مناظر بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک چیز سے متاثر ہو جائیں یا نہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ جناب یہ چیزیں حقیقت ہیں، یہ ہونے والی ہیں، احضرت کی فکر کرنا ہے، لے کر کیا جانا ہے. تو یہ ایک ٹاپک یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کو کور کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.